अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख। जनाब, इंतखाबी इस्लाहात जिसके ऊपर हमने गुज़श्ता रोज़ भी बात की और बड़ी मुफस्सल तरीके से हमने बात की, हुकूमत इसी एजेंडे को लेकर आगे चल रही है और अब एक ग्रैंड नेशनल डिबेट की ज़िम्न में ज़रूरत भी है, चूँकि जनरल इलेक्शंस हों या फिर हाल ही में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात, इलेक्शन की शफाफियत पर, तरीक़ाकार पर और धांधली के इल्ज़ामात हमें बड़े नुमायाँ लगते रहे। इस अमल को शफाफ बनाने के लिए, इलेक्शंस के तरीक़ाकार पर उंगली ना उठाई जा सके, इसमें इस्लाहात लाने के लिए हुकूमत सरगर्म है, मुतहरिक है। इसी सिलसिले में फवाद चौधरी साहब और बाबर अवान साहब ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जो 2017 का इलेक्शंस एक्ट है उसमें क्या तजावीज़ हैं हुकूमत की इस्लाहात के लिए, तरामीम के लिए, वो उन्होंने चीदा चीदा कुछ नुकात पेश किए। फिर उन्होंने बताया कि वो 2 आइनी तरामीम भी लेके आना चाहते हैं, एक सेनेट इंतखाबात से मुतल्लिक और एक बैरून मुल्क जो मुकीम पाकिस्तानी हैं उनको वोटिंग के हक देने से मुतल्लिक। तो जनाब, जब उनसे ये पूछा गया कि तहफ़्फ़ुज़ात हैं अपोजिशन को बहुत ज़्यादा आपके रवैये के ऊपर और जो इस्लाहात आप लेके आ रहे हैं तजावीज़ इसके ऊपर, तो हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि जी अपोजिशन तो इस्लाहात के ऊपर गौर भी नहीं करी, तजावीज़ उन्होंने देखी भी नहीं है, उनको इल्म भी नहीं है। PMLN को बिलखुसूस फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि जी उनको तो पता ही नहीं है। जो कमेटी बनाई गई है, वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुसूसी तौर पर दरख्वास्त की, तो PMLN ने अपना नुमाइंदा भी मुकर्रर नहीं किया है। तो दोनों तरफ से ये टेंशन बरकरार है। ऐसे में शहबाज शरीफ साहब ने तजावीज़ मुस्तरद कर दी हैं जो हुकूमत की इंतखाबी इस्लाहात के ज़िम्न में है। सवाल हमारा ये है कि जब माहौल बन रहा है और हुकूमत कर रही है इंतखाबी इस्लाहात की, तो इस पर बात आगे ना बढ़ने का ज़्यादा कसूरवार कौन नज़र आता है, हुकूमत या अपोजिशन? अपने एनालिस्ट से हमारा सवाल। और आज हमें पैनल पर ज्वाइन करें डिस्कशन के लिए हसन निसार साहब, मज़हर अब्बास साहब, रसूल बख्श रईस साहब और मुनीब फारूक साहब। मुनीब साहब, आज की डिस्कशन का आगाज़ आपसे। एक तरफ आपने भी यकीनन मुलाहिजा किया होगा, फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि जी वज़ीर आज़म इमरान खान ने तो बाकायदा पार्लियामेंट में आने की दावत दी है, ख़त लिखा है, कहा है तमाम अपोजिशन के रहनुमाओं को आए, जवाब नहीं देते। PMLN बिलखुसूस शहबाज शरीफ ने बगैर देखे ही तजावीज़ मुस्तरद कर दी हैं। आप क्या समझते हैं बात आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही है? देखिए, सबसे बुनियादी वजह हुकूमत के जितना मर्जी खुलूस नीयत से वो ये सब करें, एक हिस्ट्री है इस हुकूमत की अपोजिशन के साथ, इसमें आपको एक जो ताल्लुक है उसमें बड़ी तलखी नजर आती है। चले वर्किंग रिलेशनशिप तो यहाँ पर नहीं होते ऐसे कि किसी अच्छे काम के लिए इकट्ठे होकर बैठ जाएं या कुछ उस पर डिस्कशन हो जाए, लेकिन क्योंकि इतनी तलखी है और इतनी लेदे हुई है खास तौर पर हुकूमत की जानिब से और हुकूमत का जो रवैया है उसके अंदर जो एक एलिमेंट मौजूद है, वो चाहे आप एक फर्द की हैसियत से देखें कि वो एक फर्द के अंदर मौजूद है, पूरी जमात के अंदर मौजूद है, और फिर अगर आप देखिए तो इस हुकूमत के अंदर मौजूद है, वो एक एलिमेंट है जिसे मैं अक्सर उसे सिंड्रोम कहता हूँ, वो है खुद पसंदी का। इसमें ये बार बार जो साबित करने की कोशिश की जाती है कि हम बहुत नेक हैं, हम अच्छे हैं, आप बुरे हैं, आप चोर हैं, आप डकैत हैं, हम अच्छे हैं, हमने बहुत कमाल काम किया, हमारे कद के लीडर का तो कोई है ही नहीं। जब इस तरह की बातें आप करेंगे और जब आपकी टोटल जो एंगेजमेंट है अपोजिशन से वो होगी इस चीज के ऊपर कि आप चोर हैं, आप लुटेरे हैं, आपके पल्ले तो कुछ नहीं, आप इररिलेवेंट है, आपका कोई नहीं, तो जब आप ये बात टाइम एंड अगेन करते जाएंगे और आप यू आर मोर देन और रादर आई वुड से हाफ वे थ्रू विद योर टेन्योर, तो फिर आप जब कोई अच्छा काम करने के जाएंगे भी तो उसको देखा जाएगा शक की निगाह से कि इसके अंदर को आपका अल्टीरियर मोटिव है। अब ये तो वो पर्सपेक्टिव है जो कि अगर आप देखिए जो नजर आता है या जो अपोजिशन देखती है हुकूमत के हवाले से, हुकूमत के जो प्रपोजल्स हैं अगर उन्हें गौर से उनका जायजा लिया जाए तो उनमें बड़ी अच्छी प्रपोजल्स भी हैं, ऐसी भी चीजें हैं जिनके ऊपर बैठ के बात हो सकती है। आपका जो हकीकी निज़ाम है इंतखाबात का उसमें बेहतरी आ सकती है। जब तक आप एक इलेक्शन कमीशन वो मौजूद है, ठीक है, फिर आप उसको लानतान भी करना शुरू कर देते हैं, लेकिन हकीकतन अगर आपने इलेक्शन कमीशन इंडिया वाला रेप्लिकेट करना है यहाँ पर और उसको इतना अख्तियार और ताकत देनी है तो फिर तो इलेक्शन वाकई बड़े बासर होंगे और बड़े जो आपका इलेक्शन कमीशन है वो बड़ा उसका अख्तियार होगा। लेकिन अगर इंतखाबात के लिए महज कानून तब्दील कर लें और कानून तब्दील करने के बावजूद वो मदाखलत जो कि हमारे मुल्क के इलेक्शंस में होती है अगर वो जारी रहे तो आप जितने मर्जी कानून बना लीजिए, जितने मर्जी प्रोसीजर्स अडॉप्ट कर लीजिए, जितनी मर्जी मशीन्स ले आइए, जो मर्जी कर लीजिए, जब तक उसके अंदर ये मार्जिन मौजूद है उस निज़ाम के अंदर कि वहां पर बैरूनी मदाखलत होगी दिस वे और दैट वे,
اور عین موقع جسے ہم کہتے ہیں دا ڈی ڈے، اس دن چیزوں کو توڑا موڑا جائے گا یا اپنے طرف مائل کرنے کے لیے کچھ کیا جائے گا، تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ جتنا مرضی قانون بنا لیں۔ قانون تو یہ بھی ہے جی کہ ملک میں غیر جمہوری طریقے سے حکومتوں کو نہیں گرایا جا سکتا، لیکن یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں ہو تو کیا نہیں ہوتا، آپ جو مرضی کر لیں۔ ہاں ٹھیک ہے، اچھا، لیکن ان سب چیزوں کا حل یہی ہے نا کہ بیٹھ کے بات ہو۔ اگر جو بھی موقف رکھنا ہے آ کے تو مذاکرات کی میز پہ ہی بات ہونی ہے نا منیب، تو وہ اس کے لیے کیسے پہلا قدم لیا جائے؟ بقول حکومت کی انہوں نے پہلا قدم لے لیا ہے۔ دیکھیے پہلا قدم حکومت نے، ٹھیک ہے، وہ فواد چودھری صاحب نے لے لیا، ٹھیک ہے، فواد چودھری صاحب سیاسی بیک گراؤنڈ ہے ان کا، وہ بات کرنا جانتے ہیں، انگیج کرنا جانتے ہیں، لیکن دیکھیے فواد چودھری صاحب بھی خود کو ایلینیٹ نہیں کر سکتے اس فلسفی سے یا اس آئیڈیالوجی سے جو کہ عمران خان صاحب کی ہے۔ اور عمران خان صاحب کی آئیڈیالوجی ایک ہے، اور وہ ہر تقریر، ہر گفتگو، ہر انٹرویو کے اندر نظر آتی ہے کہ بھائی یہ جو سارے بیٹھے ہوئے ہیں پوری آن دی ادر سائڈ آف دی آئل، یہ چور ہے، یہ ڈکیت ہے، یہ 2 نمبر لوگ ہیں، اور میں ان سے ہاتھ بھی نہیں ملانا پسند کرتا، میں بات بھی کرنا پسند نہیں کرتا۔ تو جو لوگ جن کو آپ، میں بار بار دوبارہ یہ بات کہہ رہا ہوں علینا، آپ اس کو سمجھیے کہ جن لوگوں کو پھر آپ کے ڈکلیئر کری جاتے ہیں ان کا تو کچھ نہیں جا رہا، وہ تو کہیں گے فائن، سو بی اٹ، ہم نے جیسا تیسا بھی ہے، جس طرح بھی ہے، ہم نے ابھی بائی الیکشن ہوئے، ہم نے تو 90% بائی الیکشن جیتے ہیں، جیسے بھی جیتے ہیں، حکومتی انفلوئنس کے باوجود جیتے ہیں، ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا what goes of your father، تو ان کے باپ کا کیا جاتا ہے؟ یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں صرف حکومت کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے اور ان کو ایک قدم پیچھے لینا چاہیے جی، اور پرائم منسٹر صاحب کی خاص طور پر دیکھیے علینا، پرائم منسٹر صاحب کی، فواد چودھری صاحب بہت اچھے منسٹر ہیں، بڑے منسٹر ہیں، لیکن وہ پرائم منسٹر تو نہیں ہے نا، تو پرائم منسٹر کو بھی کچھ ایسا کرنا چاہیے جس سے کم از کم تھوڑا سا کانفیڈنس بلڈ ہو اس بات کے اوپر کہ چلیں یار یہ انتخابی اصلاحات ہیں، ان کا یہ فائدہ ہے، تو میں اپنے تمام جو معزز ممبران ہیں اپوزیشن کے ان کو کہتا ہوں کہ انگیج کریں۔ یا پرائم منسٹر وہ ہائی پیڈسٹل پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہی ڈزنٹ کیئر کہ کوئی اور کیا کہہ رہا ہے، سن رہا ہے، فائن، تو پھر کہاں جائے گا معاملہ؟ یہ گزشتہ روز مظہر عباس صاحب نے بھی پوائنٹ اٹھایا تھا، میں ان کے پاس ہی لے کے جانا چاہوں گی، ان سے تجاویز مانگوں گی، لیکن حسن نثار صاحب پہلے آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں اور ہمارے بنیادی سوال کا جواب، کیا سمجھتے ہیں آپ اس وقت رکاوٹ کیا ہے؟ لیکن بات سنیں، آپ نے بات کی ہے قصوروار کون ہے؟ علینا قصوروار آپ ہیں، جی، میں ہوں، پاکستان کے عوام ہیں جو مسلسل 73 سال میں بھی بالغ نہیں ہو سکے، جو ان لوگوں کو منتخب کرتے ہیں، میں شامل ہوں ان میں، جو بنیادی ترین مسائل حل کرنے کی اہلیت تو بہت دور کی بات ہے، ان پر متفق ہونے کی اہلیت بھی نہیں رکھتے۔ یہ ہم ان کو عوامی نمائندے، پتہ نہیں کیا، لیڈر، رہنما، اس طرح کے لفظ ان کے لیے استعمال کرتے ہیں، فارچون ہنٹرز ہیں سارے، نوبڈی سیریس، سوائے حصول اقتدار کے ان کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ اس ملک کی اکانومی ڈوب جائے، بیڑا غرق ہو جائے، لوگ بھوکے مر جائیں، جہالت 7ویں آسمان پہ پہنچ جائیں، یہ ان کے کنسرنز ہیں ہی نہیں، اور یہ سادہ سی بات ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ بس انما الاعمال بالنیات، ان کی نیتوں میں گند اور کھوٹ اور ملاوٹ ہے، یہ اصل وجہ ہے۔ یہ منیب صاحب بھی جو بیان کر رہے تھے، ایک جملے میں تو یہی ہے، بدنیتے ہیں، بلیم گیم، کردار کشی، ایک دوسرے کے گٹے گوڈے، ایک کلچر ہے ہمارا۔ تو یہ جو بیٹھے ہیں اوپر، یہ گندے دودھ کا مکھن ہے جو اوپر پہنچا ہوا، بس اتنی سی بات ہے، آپ سیریس ہو کے بیٹھے ہیں۔ چلیں جی، ٹیکنیکل رائے مظہر عباس صاحب، مظہر صاحب آپ کا اس کے اوپر کیا موقف ہے؟ اور یہ بھی بتائیے گا، جیسے منیب نے بھی ابھی یہ بات اٹھائی، آپ نے بھی اس دن یہ کہا وزیر اعظم عمران خان کو سنجیدگی سے دعوت دینی چاہیے، فواد چودھری صاحب کہتے ہیں جی جواب آیا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے، تو آیا ہے، پی ایم ایل این نے اپنا نمائندہ بھی مقرر نہیں کیا، آ کے بیٹھیں گے تو بات کریں، کچھ نہیں ہوں گے، یہ سنجیدہ نہیں ہے؟ دیکھیے پہلی چیز یہ کہ اپوزیشن ریفارمز چاہتی ہے یا نہیں چاہتی۔ اگر اپوزیشن ریفارمز چاہتی ہے تو آپ بھلے حکومت سے بات نہ کریں، آپ اپنی ریفارمز تو پیش کریں نا، آپ پارلیمنٹ میں پیش کر دیں ریفارمز، آپ پارلیمنٹری کمیٹی میں ریفارمز پیش کر دیں اگر آپ ریفارمز چاہتے ہیں، اور ریفارمز سب چاہتے ہیں۔ ریفارمز ہوتی کہاں ہے؟ الیکشن دھاندلی کہاں ہوتی ہے؟ اگر اس چیز کا تعین کر لیا جائے کہ الیکشن میں دھاندلی کہاں ہوتی ہے تو آپ کو ریفارمز کرنے میں آسانی ہوگی۔
धांधली की शुरुआत कहाँ होती है इलेक्शन की? मर्दमशुमारी से। जब आप लोगों की मर्दमशुमारी में डंडी मारते हैं तो पहली धांधली आप वहां करते हैं। दूसरी धांधली कहाँ करते हैं? जब आप हल्का बंदियां करते हैं। अगर आप कराची की हल्का बंदियों को उठा के देख लें तो आप हैरान रह जाएंगे। जो पार्टी आती है जब पीरियड में, वो उस लिहाज से अपने इंटरेस्ट के लिहाज से हल्का बंदियां कर लेती है। उसमें ना किसी वो होती है, बाद में शोर करते रहते हैं, खत्म हो जाती है। तो ये 2-3 बुनियादी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। कोई रिफॉर्म्स उस इंजीनियरिंग को कैसे रोकेगी? अगर इलेक्शन से पहले सियासी जमातों को या ग्रोहों को यह कहा जाएगा कि आपने इसका साथ देना है, आपने यहाँ इलेक्शन लड़ना है, आपने इस पार्टी के साथ अटैच होना है, तो वो तो रिफॉर्म्स में कवर नहीं होगा। तो आप इलेक्शंस पाकिस्तान में मैनेज्ड होते हैं, इलेक्शन रिग्ड कम होते हैं, रिग्ड इस तरीके से होते हैं। आप देख लें 2017 के सेंसस पे ऑब्जेक्शन था, उन्होंने कहा कि नहीं ये ठीक है, अब इसके मुताबिक होगा। अब 2023 में आज तक पाकिस्तान में मर्दमशुमारी पर इत्तेफाक राय नहीं हुआ और मर्दमशुमारी वक्त पर नहीं हुई। तो पहली धांधली आप वहां करते हैं, तो ये इसको रिफॉर्म्स का हिस्सा होना चाहिए। दूसरी बात ये कि अगर सियासी जमातों में बातचीत नहीं हो रही तो आप इश्तिहार दें अखबारात में, लोगों से ओपिनियंस मांगें, उनसे तजावीज़ मांगें। जो ऑर्गेनाइजेशंस इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से काम करती रही हैं, चाहे वो फैफन हो, पिलडैट हो, उनको इंगेज करें। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में रिफॉर्म्स की ज़रूरत ज़रूर है, चीज़ों को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, चाहे नीयत हो ना हो, वो होता है, वो बात ठीक है अपनी जगह। हम 1954 के इलेक्शन के रिजल्ट्स नहीं मानने को तैयार थे, हम 1970 के रिजल्ट मानने को तैयार नहीं थे, हमने 88 में ये सब कुछ देखा, तो हम ये देखते आए हैं चीज़ें। लेकिन क्या इसका मतलब ये कि सबको उठा के जो है वो फेंक दिया जाए? आपने कहीं तो मुल्क चलाना है, किसी तरीके से तो चलाना है, तो उसको तो तय करना होगा। इसी तरीके से कुछ अच्छी चीज़ें हैं इसमें, तजावीज़ कुछ अच्छी है। मतलब ये कि जैसे 10,000 पे कम से कम एक पार्टी रजिस्टर्ड हो, उसके वोटर 10,000 हो, या एक आदमी की पार्टी, उसको रजिस्टर कैसे कर लिया जाता है? क्या कोई आपका क्राइटेरिया है ये जज करने का कि इस पार्टी में इलेक्शंस हुए हैं? नहीं है। कैसे करेंगे आप जज? पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट में आप जब तक तरमीम नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन के पास वसाइल नहीं है। वसाइल इलेक्शन कमीशन जब इलेक्शन कराता है तो वो डिपेंडेंट होता है प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन पे। ये अभी कराची के इलेक्शन में क्या क्वेश्चन उठ रहा था, डस्का के इलेक्शन में क्या क्वेश्चन उठा? आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का स्टाफ होना। तो अगर गवर्नमेंट के प्रपोजल अपोजिशन रिजेक्ट करती है, चाहे पढ़े हों या नहीं पढ़े हों, तो अपोजिशन काउंटर प्रपोजल तो लेकर आए कि नहीं हम चाहते हैं ये रिफॉर्म्स। तो मेरा ख्याल है रिफॉर्म्स पर इत्तेफाक राय होना चाहिए। और गवर्नमेंट क्या कर सकती है? अपनी जबान को ताले लगाए। जब सबसे पहले आप एक माहौल बनाते हैं मुज़ाकरात का, अगर आप नवाज चौधरी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं और साथ में उन्होंने नून लीग पर जो है वो तनकीद के बार भी वो कर दिए, तो जब तक आप एक माहौल मुज़ाकरात का नहीं बनाएंगे तो वो होंगे। तो मेरा ख्याल है दोनों ही जिम्मेदार हैं, लेकिन अपोजिशन भी रिफॉर्म्स चाहती है, गवर्नमेंट भी रिफॉर्म्स चाहती है। कम से कम ओवरसीज पाकिस्तानीज के हवाले से मेरी स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशंस हैं, क्योंकि आप दोहरी शरीयत रखने वाले, ये नहीं हो सकता कि आप ताजे बरतानिया के भी वफादार हों और आईने। ठीक है सर, बिल्कुल। और सर यहाँ पर मसला ये आ रहा है, जो तजावीज़ दी जा रही हैं एटलीस्ट हुकूमत की तरफ से, बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मसला ये आ रहा है जो हुकूमत की तरफ से तजवीज़ दी जा रही हैं उसके ऊपर निटी ग्रिटीज़ में तो हम पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि बात पहले आगे तो बढ़नी चाहिए। अभी तो ये है कि दोनों तरफ से एक डेडलॉक सा कायम है, और ये डेडलॉक क्यों नहीं टूट रहा है, इसकी क्या वजूहात है? अनफॉर्चुनेटली हम इस चीज़ से ही आगे नहीं बढ़ पा रहे। डिलेमा ये है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, रसूल बख्श रईस करते हैं इसके ऊपर। जनाब, इंतखाबात में धांधली और इंतखाबी अमल के ऊपर शफाफियत के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हर कोई उठाता है, लेकिन इस्लाहात से मुतल्लिक क्यों बात आगे नहीं बढ़ पा रही, यही हमारा सवाल है आज अपने एनालिस्ट से। रसूल बख्श रईस साहब, आप क्या समझते हैं ज़्यादा कसूरवार कौन है इसका?
میرا خیال یہ ہے کہ وہی لوگ ہیں جو ہمارے اوپر حکومتیں کرتے رہے ہیں کہ 13 یا 15 انتخابات ہو چکے ہیں ملک کے اندر. کسی ایک انتخابات کے بارے میں آپ یہ بتا دیں کہ حزب اختلاف نے یہ نہ کہا ہو کہ یہاں دھاندلی نہیں ہوئی. کہ جو بھی پارٹی ہے حزب اختلاف میں وہ دھاندلی کا شور مچاتی رہی ہے. اور یہ نہیں ہے کہ یہ صرف شور ہی تھا، اس کے پیچھے شواہد بھی تھے کہ ہمارے انتخابات پہ اتفاق کیوں نہیں ہوا. اس لیے کہ حکمران طبقہ نہیں چاہتا کہ الیکشنز کے بارے میں ریفارمز ہونے چاہیے. دیکھیں یہ آج کا جو ماحول بنا ہوا ہے یہ تو تحریک انصاف کے آنے کے بعد بنا ہے. کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ انتخابات میں اصلاحات کی ضرورت؟ کیا اس وقت اصلاحات کا شور نہیں اٹھا تھا ہر جانب سے کہ اصلاحات ہونی چاہیے؟ پھر کیوں نہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ وہ لوگ جو انتخابات لڑتے ہیں ان کا مقصد یہی ہے کہ بس جس طرح سے چلتا ہے چلتا رہے. تو بات یہ کہ میرا خیال یہ ہے کہ اگر وہ یہ چاہتے کہ میں اصلاحات ہو جائیں تو وہ بہت پہلے کی ہو چکی ہوتی. ہم تو بہت پیچھے رہ گئے ہیں دنیا سے. ہندوستان میں کل ہی انتخابات ہوئے ہیں 4-5 ریاستوں میں، کسی نے یہ نہیں کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے. اس لیے کہ انہوں نے ایک نظام ایسا بنا دیا ہے کہ زبان سیاست میں جو بھی ہو، تلخیاں جو بھی ہوں، مقصد یہ تحریک انصاف کا نہیں، پیپلز پارٹی کا نہیں، جو آپ کا ایک بنیادی عمل ہے اس پر قوم کو بھی اعتماد ہونا چاہیے اور سب سیاسی جماعتوں کو بھی اعتماد میں لینا چاہیے، ہونا چاہیے. اور یہ میرا خیال یہ ہے کہ سب سیاسی جماعتوں کو بیٹھ جانا چاہیے. یہ ملک کے اور سیاست اور جمہوریت کے مفاد میں ہے کہ یہ دیکھیں کہ دھاندلی کیسے، کہاں، کیوں، کب ہوتی ہے اور اس کو روکنے کے طریقے کیا ہو سکتے ہیں. اس پر میرا خیال ہے کہ بات چیت ہونی چاہیے. اب دیکھیں آپ یہ کہ حکومت کی طرف سے کچھ تجاویز آ گئیں تو اگر پختگی اور فہم اور ادراک اور صحیح سیاست کی روح کو آپ سمجھتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے جی آپ نے ہمارے خلاف یہ بیان دیا تھا اس لیے ہم آپ کے سامنے میز جو نیگوسیشنز کی میز ہے اس کے اوپر ہم نہیں بیٹھ سکتے، آپ سے بات نہیں کر سکتے. جمہوری عمل میں یہ ہوتا ہے کہ تلخیاں ہوتی، نظریے مختلف ہوتے ہیں، بات ہوتے ہیں، لیکن آپ ایک کنسٹرکٹیو عمل آپ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ متبادل تجاویز لے کے آتے ہیں. شہباز شریف نے کمال کر دیا ہے کہ آپ حزب اختلاف کے رہنما ہیں پارلیمان کے اندر اور آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہاں میں نہیں مانتا. آپ کو چاہیے یہ کہ آپ ان کے اوپر غور کریں تو اس طرح سے انتخابی میرے خیال میں عمل بہتر ہو سکتا ہے. لیکن یہ تاریخ ہماری ایسی ہے کہ ہماری سیاسی جماعتوں نے اس بارے میں کوئی سنجیدگی سے کام نہیں لیا اور اب بھی ہم یہی کچھ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، ہمارے 2 تجزیہ کاروں نے بڑی اچھی تجویز دی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اپوزیشن، خاص کر لیڈر آف دا اپوزیشن جو تجاویز حکومت کی مسترد کر رہے ہیں ان کو صرف مسترد نہیں کرنا چاہیے. اگر ان کے پاس کوئی بہتر تجاویز ہے، کوئی کنسٹرکٹیو تجاویز ہیں اس کے متبادل تو وہ لے کر آئیں سامنے تو پھر آگے بات ہو سکتی ہے. حسن نثار صاحب نے کہا ہے جی عوام کا مسئلہ ہے، شعور ہی نہیں ہے عوام میں. اتنے سال ہو گئے ہیں لیکن پھر انہی لوگوں کو دوبارہ سے الیکٹ کر لیتے ہیں. منیف کہ حکومت کو ماحول بہتر بنانا چاہیے، بنیادی ذمہ داری حکومت کی ہے. جناب بڑی اچھی تجویز مظہر عباس صاحب اور رسول بخش رئیس صاحب کی. اس کے اوپر ہم چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوں گے دوسرے سوال کے ساتھ. یہ ڈیوٹی ہے آپ کے اسٹاف کی ڈیوٹی ہے، جتنا 3rd کلاس اسٹوڈنٹ یہاں سے دعائیں میں یہ بھی گورنمنٹ نے لگایا نا، اس پہ یہ لوگوں کے ڈبیروں کے ہاتھ میں لوگوں کو چھوڑ دو کہ گورنمنٹ یہاں پہ بھی جواب دے. تو آپ کا فرض ہے، آپ تنہا اس چیز کی لیتی ہیں، میں تنہا اس چیز کی نہیں لیتی ہوں. آپ لیتی ہیں کہ کیا دیکھیں کیا غلط ہو رہا ہے. میڈم اس کو آرام سے بات کی جاتی ہے. آپ کی اس وقت سے کبھی آپ کو کہاں سے ہم برآمد کر رہے ہیں؟ آپ وزٹ پہ آئی ہیں، آپ تو رائش سب کے لیے ہے، آپ کے لیے آپ کوئی آسمان سے اتری ہوئی ہے؟ بالکل آسمان سے نہیں اتری ہوئی. باقیوں کے لیے رائش نہیں ہے، آپ کو زیادہ جان عزیز ہے. کون کی جان ہے آپ کی حرکتیں ہی نہیں ہے ایسی والی. جس آپ کو لگایا اس سے پوچھتے ہیں یہ طریقہ کاری نہیں ہے تمہارا. تم وی آئی پی
یہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں جناب، ایک رمضان بازار کے مناظر تھے جب وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی فردوس عاشق اعوان یہاں پر دورے کے لیے گئیں تو سرے بازار ان کے ساتھ جو موجود تھیں خاتون اسسٹنٹ کمشنر سیالکوٹ، ان کو انہوں نے ڈانٹ پلا دی۔ معاملہ کچھ یوں تھا کہ یہ جو رمضان بازار لگایا گیا تھا اس میں کوئی فروٹ کا سٹال تھا جس پہ شاید معیاری فروٹ پڑا نہیں تھا، اس کے اوپر غصہ ہو گئی فردوس عاشق اعوان۔ ابھی جو ویڈیو ہے یہ وائرل ہو گئی سوشل میڈیا پر، اور اے سی سونیا صدف کو کھری کھری سنانے پر سوشل میڈیا بٹا ہوا ہے اس کے اوپر۔ آدھی عوام یہ کہہ رہی ہیں کہ فردوس عاشق اعوان نے غفلت کے اوپر یا اپنے فرائض سے کوتاہی کے اوپر جو اسسٹنٹ کمشنر سے رویہ برتا وہ درست تھا۔ آدھے لوگ اس کی مخالفت میں بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے جو زبان استعمال کی اور جو رویہ اپنایا ہے وہ درست نہیں ہے۔ اپڈیٹ یہاں پر یہ بھی ہے کہ پنجاب اسمبلی میں اس کے خلاف قرارداد بھی جمع کروا دی گئی ہے نون لیگ کی جانب سے، اور معافی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ فردوس عاشق اعوان صاحبہ کو ہٹانے کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے۔ مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے بھی اس کے اوپر رد عمل آ رہا ہے۔ عثمان ڈار صاحب ہیں، انہوں نے بھی اس واقعے کی مذمت کی ہے۔ سوال اپنے اینالسٹ سے ہمارا کچھ یوں ہے کہ کیا فردوس عاشق اعوان کا رویہ جائز ہے؟ حسن نثار صاحب۔ دیکھیں علینا، میں نے تو نہ ویڈیو دیکھی ہے، نہ میں موقع پہ موجود تھا، نہ عثمان ڈار کا تبصرہ کوئی اہمیت رکھتا ہے۔ اہم ترین بات یہ ہے کہ آپ دیکھو کن حالات میں گھرا ہوا ہے ملک، ہم سبھی، تو اہم ترین بات یہ ہے کہ اس طرح کے نان ایشو سے گریز کرنا چاہیے جہاں مطلب بچے ابیوز ہو رہے ہیں رمضان کے مہینے میں، مہنگائی عروج کب؟ رمضان کے مہینے میں، جہاں یہ لیول ہو، ملک گروی پڑا ہو، زلزلے، یہ بالکل ایسا ہی ہے۔ سوال مجھے کم از کم بہت معذرت کے ساتھ جیسے زلزلے اور سیلاب کسی کیفیت میں کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ ہو تو آپ کیا حالات ہیں؟ پتہ نہیں روزہ کتنا لگ رہا ہوگا، اریٹیٹ اگر بڑی بہن کی کوئی ایسی بات میں نے تو نہیں سنی، میں نے ابھی ریکارڈنگ سنی ہے۔ جو اوورال دیکھو نا آپ ماحول کس میں، بالکل ہر آرگن اس ملک کا، اس ریاست کا ڈھانچے کا بیمار ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں ہڈی، بالکل ٹھیک، تھینک یو۔ آپ کے خیال میں نان ایشو ہے، اس کے اوپر بات نہیں ہونی چاہیے، اگر کر دیا تو کوئی قباحت نہیں ہے، ایسا ہی؟ مظہر عباس صاحب آپ کی طرف لے کے آنا چاہوں گی یہی سوال۔ سرکاری افسر جو کہ آفیشل ڈیوٹی پر اس وقت موجود تھی، ان کے ساتھ اتنی تلخ کلامی، اس کے بعد یہ سوال پوچھا گیا کہ تمہیں لگایا کس نے ہے، اور جو لفظ استعمال کیا گیا وہ میں کرنا نہیں چاہتی۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں رپورٹ کارڈ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج ورلڈ پریس فریڈم ڈے پہ ہم نے سوال کرنا جو ہے وہ گوارا نہیں کیا۔ جو سب سے زیادہ زیر عتاب رہا وہیں ہمیں یہ سوال کرنے کی زحمت نہیں ہوئی کہ ہم آج یہ ڈسکس کرتے کہ آج پریس کی کیا صورتحال ہے اور ایک ایسے نان ایشو کو ڈسکس کریں۔ دیکھیے، خبروں میں رہنے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ سر میں نے تو اپنے ایکسٹرو میں مینشن کرنا ہے، آپ سجیشن دے دیتے ہو جاتا بالکل ڈسکس۔ نہیں معاف کیجیے گا، اگر آپ اٹس اے ٹیم سر، اٹس اے ٹیم۔ نہیں ایک منٹ معاف کیجیے گا، اگر آپ کسی انٹرو میں اور کسی ایکسٹرو میں آپ اس چیز کو، اتنے اہم ایشو کو صرف کلوزنگ میں ڈسکس کریں گے تو بہتر ہے کہ اس کو نہ ڈسکس کریں۔ اس کو یہ چھوڑ دیں آپ، جہاں جرنلسٹ مارے جا رہے ہوں، جہاں جرنلسٹ اغوا ہوتے ہوں، لاپتہ ہوتے ہوں، مسنگ ہوتے ہوں، وہاں ہمارے نزدیک یہ ایشو ہی نہیں ہے۔ اور یہ ایشو صرف اتنا ہے کہ میں انٹرو میں کہہ دوں اور ایکسٹرو میں کہہ دوں۔ فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے مارکیٹ میں جا کے جھگڑا کر لیا ایک آفیسر سے، تو ہمارے لیے وہ سوال بن گیا، وہ چھوڑیں اس چیز کو، ویری پینفل۔ لیکن جہاں تک یہ ایشو ہے، دیکھیے خبروں میں رہنے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ آپ ہنگامہ آرائی کر دیں تو آپ ہیڈ لائن بن جائیں گے، آپ کسی کو تھپڑ مار دیں تو آپ ہیڈ لائن بن جائیں گے۔ ایک یہ کہ ایڈمنسٹریٹیولی اگر کوئی آفیسر غلط کام کر رہا ہے، آپ جا کے شکایت کریں، اس آفیسر کو ٹرانسفر کر دیں۔ آپ کو یاد ہے پنجاب میں خاتون بہت اچھا کام کیا کرتی تھی، شاید آج ہمیں ان کا نام بھی یاد نہیں آ رہا، کہ وہ چھاپے مارتی تھیں جا کے وہ، اور ان کی 100% ریکوری ہوتی تھی اور صحیح جگہ وہ نشاندہی کرتی تھی۔ آج ہمیں پتہ ہی نہیں وہ آفیسر کدھر چلی گئی۔ اب ڈاکٹر عائشہ کی بات کر رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں تو وہی مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ ہمیں ان چیزوں کا، اب فردوس عاشق اعوان صاحبہ کا ان قریب گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نام آئے گا کہ اتنی مرتبہ وہ وزارتیں
تبدیل کرتی رہی ہیں مشیر سے کبھی ادھر ادھر، اور مجھے نہیں پتا کہ اب ان کا کیا فائنل فیٹ ہوگا، کہ وہ پھر کیا وفاق میں چلی جائیں گی، کیونکہ وفاق سے اٹھا کے ہم پنجاب میں ڈال دیتے ہیں، پنجاب سے اٹھا کے وفاق میں ڈال دیتے ہیں. تو یہ ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں، اس کو ایڈمنسٹریٹولی ڈیل کرنا چاہیے. ہمیں شوق ہے، ہمیں خبروں میں رہنے کا، کچھ لوگوں کو وہ اسی طرح خبروں میں رہنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. رسول بخش صاحب، اکثر لوگ سوال کرتے ہیں مختلف لوگوں کے بارے میں کہ یہ وزیر کیوں ہیں، بار بار کیوں بنتے ہیں یا بنتی ہیں. تو اس کا جواب دینا ہمارے لیے تو مشکل ہوتا ہے، سوائے اس کے کہ یہ صرف ایک زبان کی طاقت ہے یا زبان کا زور ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہو سکتا. اور ہماری سیاسی جماعتوں نے جن لوگوں کا انتخاب کیا ہوا ہے میڈیا میں پیش کرنے کے لیے، ان میں ان کی وہ مہارت ہے جس سے کہ حزب اختلاف کے لوگوں پر وہ تنقید کر سکتے ہیں، جملے کر سکتے ہیں، اور ان کو عوام کے سامنے اس انداز میں پیش کرتے ہیں کہ وہ کوئی انسان ہی نہیں ہے، کہ وہ کوئی احترام کے واجب ہی نہیں ہے، واقف ہی نہیں ہے احترام کی سیاست سے یا احترام کی لغت سے. تو یہ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ آپ کن لوگوں کو آپ وزیر لگا رہے ہیں. وزیر ہونا، کابینہ کا ممبر ہونا ایک بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے. اس کے لیے زبان کا، سلوک کا، ایک دوسرے کے ساتھ ایک معیار ہوتا ہے. وہ معیار مجھے نظر نہیں آیا. ہر انسان یہ نہیں ہے کہ وہ خاتون ایک افسر شاہی کی ایک افسر ہے اور معتبر ہے کہ اس لحاظ سے ان کا احترام واجب ہے. کوئی بھی شخص ہو، وہ جس نے ریڈی لگائی ہوئی ہے یا جس نے سٹار لگایا ہوا ہے، کیا وہ گھر سے تو نہیں پیدا کر کے لے آیا؟ جو اب ملک میں پیدا ہو رہا ہے وہی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ مارکیٹ میں جو مداخلت ہے کہ حکومت مداخلت کر کے چیزوں کی قیمتوں کو نیچے لا سکتی ہے، کبھی نہ ہوا ہے. ہر حکومت نے کوشش کر کے دیکھی ہے. اب پیداوار بڑھائیں، لوگوں میں شعور پیدا کریں کہ کیا چیز لینی ہے، کیا چیز نہیں لینی. رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، ہم ہر چیز کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں کہ اتنا لے لو، اتنا سمیٹو کہ جس کی کہ کوئی پھر اگلے ہفتے تک پرواہ نہ رہے. ٹھیک ہے. میرے خیال میں رسول بخش صاحب، ہے، لیکن بہت کم ٹائم رہ گیا. میں چاہتی ہوں ہم منیب کو بھی شامل گفتگو. جی ٹھیک ہے، میں چاہتی ہوں ہم منیب کو بھی شامل گفتگو کریں. جی منیب. دیکھیے، یہ ایک بڑا بلیٹنٹ کیس ہے ابیوز آف پاور کا. کیونکہ آپ کے پاس وقت بڑا کم ہے، میں صرف اتنا کہہ دوں گا کہ فردوس عاشق امان صاحبہ کا یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ انہوں نے کسی کے ساتھ بدکلام کی ہو. اور جس کو وہ ایک گالی دے رہی تھی جس افسر کو، تو پنجاب کے اندر یا کہیں پہ بھی جو اسسٹنٹ کمشنر کے تبادلے کیے جاتے ہیں وہ چیف سیکرٹری کے آرڈر پہ ہوتے ہیں، جو کہ بڑے نفیس آدمی ہیں جو پنجاب کے چیف سیکرٹری ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ فردوس عاشق امان صاحبہ جو کر رہی ہیں اس سے کیا وہ اچھی شہرت لا رہی ہیں. اگر آپ دیکھیے گورننس کو آپ سائڈ پہ بھی رکھ دیجئے، اوور آل جو لوگوں سے بات کرنے کا طریقہ، آپ پنجاب کے چیف منسٹر عثمان بزدار صاحب کو دیکھ لیجئے. کبھی ان کے ماتحتوں میں سے کسی شخص نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ انہوں نے مجھ سے بدتمیزی کی ہے یا مجھے برا بھلا کہا ہے. ٹرانسفر پوسٹنگ روٹین کا حصہ ہے. لیکن آپ اپنے وزیر اعلیٰ کو دیکھ لیجئے، وہ لوگوں کو عزت دے رہے ہیں، بٹھاتے ہیں، بات سنتے ہیں. تو جب کوئی شخص کسی کو عزت دے رہا ہے تو کم از کم آپ عثمان بزدار صاحب سے سیکھ لیجئے. اس طرح کی حرکتیں کر کے ڈاکٹر فردوس عاشق امان صاحبہ کبھی بھی اپنے حلقے میں الیکشن نہیں جیت سکتی. ٹھیک ہے جی، اجازت دیجیے، ختم ہو گیا ہے. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی.